वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरत यूनुस। सूरत यूनुस यानी ना कि ये नई सूरत है बल्कि ये एक नया ग्रुप है जो कि मानवी लिहाज से तरतीब दिए गए हैं। यानी जो हमारी तरतीब नज़ूली थी अल्लाह की तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो वक्त और हालात के मुताबिक सूरतें और आयात नाजिल होती रहीं। लेकिन जो मौजूदा तरतीब है ये अल्लाह ताला ने एक मानवी लिहाज से तरतीब दी है। यानी हम पहले मुंतशिर आयतें पढ़ते थे, कभी हमें लगता था उनका ज़िक्र आ गया, कभी उनका। इस तरह यानी अब जो मौलाना फ़राही साहब थे उन्होंने इस तरतीब पर गौर व फ़िक्र किया कि अल्लाह ताला की क्या हिकमत थी इस तरह तरतीब रखने की। तो यानी वो काफ़ी हद तक इस पर गौर व फ़िक्र करने में कामयाब हुए। तो उन्होंने यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने सब्बा मसानी 7 जोड़ों की शक्ल में वाल कुरान अल हकीम यानी कि कुरान हकीम तुम्हें अता किया। तो उन्होंने यानी मौजूदा तरतीब के ऊपर गौर किया तो पता चला कि ये जो कुरान है ये मानवी लिहाज से 7 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। अब जो हम 2 ग्रुप ख़त्म कर चुके हैं, अब ये तीसरा ग्रुप शुरू हो रहा है। तो इसके बाद मौलाना फ़राही साहब के बाद जावेद अहमद गामदी साहब ने इस पर मज़ीद तदब्बुर किया और ये एक यानी इस तरह सूरतें तरतीब देने में उन्होंने मज़ीद इसमें गौर व फ़िक्र किया कि ये यानी एक दावा है कि ये कुरान इस हवाले से इस तरह यानी पढ़ने से इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा कुरान खुलता है। ये इस तरह हो जाता है यानी ये एक स्टेज वाइज सूरत होती है वो जो और ये ग्रुप भी एक या एक से 2 यानी मक्की सूरतों से इब्तिदा होती है। इसके बाद मदनी के ऊपर इनका इख्तिताम होता है। यानी ख़बरदार करना, फिर इंज़ार आम करना और फिर इत्माम हुज्जत होती है, दावत दीन, फिर इत्माम हुज्जत यानी रसूल हर तरह से आगाह कर देता है, लोग सवालात करते हैं। इस तरह फिर वो जो ततहीर का मरहला होता है, खरे खोटे अलग होते हैं। फिर जो लोग ईमान लाते हैं तो उनको जज़ा दी जाती है और जो नहीं कहना मानते तो उनको सज़ा दी जाती है। इस तरह तमाम ग्रुपों को इसी तरह ही तकसीम किया गया है। यानी इस तरह उनकी इब्तिदा होती है तो इस तरह उनका इख्तिताम होता है। इस तरह कुरान को यानी पढ़ने और समझने से बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल होता है। तो ये तरतीब बहुत ही बेहतरीन तरतीब है। आप इस तरह पढ़ कर देखें, इंशाल्लाह जो कुरान का इस तरह मफ़हूम समझ में आ जाता है तो वो अलग अलग जिस तरह आयात से हम पहले पढ़ा करते थे तो उससे यानी समझ नहीं आती, कभी इधर की बात हो जाती है तो कभी उधर की हो जाती है। तो इस तरतीब से पढ़ने से कुरान बिल्कुल क्लियर वाज़े यानी स्टेज वाइज हमें समझ आ जाता है। कुरान मजीद की 114 सूरतों में से 54 जोड़ों की शक्ल में सूरतें हैं जिनके मज़ामीन में इश्तराक होता है। अब ये ग्रुप 15 सूरतों पर मुश्तमिल है। आखिरी सूरह नूर मदनी सूरह है। इस ग्रुप में जो बात वाज़े तौर पर बयान की गई है इसमें कुरैश को कहा गया है कि ख़बरदार किया गया है इसमें कुरैश को कि उन्हें अगर अपने इनकार की रविश को ना छोड़ा, उनकी आखिरत की जो सज़ा है इसी दुनिया में ही आ जाएगी। इसमें अहले किताब को खुशखबरी सुना दी गई है कि उन्होंने अपने रवैये को ठीक कर दिया तो उन्हें इस दुनिया में आखिरत से पहले कामयाबी मिल जाएगी। तो चलते हैं सूरत की तरफ। सूरह यूनुस। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हद से ज़्यादा रहमान जो हद से ज़्यादा रहीम है। अलिफ लाम रा, ये सूरह अलिफ लाम रा है। यानी इनकी भी जो अंदर गहराई है उसके अंदर भी सोचा जा रहा है कि ये हरूफ मुक़त्तियात किस मकसद के लिए आए हैं, यानी अल्लाह की तरफ से इनके ये नाम रखे गए हैं या इनके अंदर क्या क्या हिकमतें हैं। जिस तरह वो कहते हैं कि जो अलिफ लाम मीम है इसमें क्या है, जो ये मोटे मद हैं ये गाय के सींग की तरह हैं और फिर उसमें मीम पानी की तरफ इशारा है कि यानी इस सूरह में पानी का जिक्र होगा। इसी तरह त्वाहा ये नाग की शक्ल का होता है तो उसमें यानी
زیادہ تر یہ ہے کہ سانپ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے نون وہ مچھلی کی شکل کا، پرانی کیلی گرافی تھی، اس میں نون کو اس طرح لکھا جاتا تھا جیسے مچھلی کی آنکھ نکلی ہوئی ایک طرف سائڈ سے جو نظر آتی ہے، اس طرح یعنی وہ اس پہ پہنچے ہیں کہ اس میں مچھلی کا ذکر ہے۔ تل کا آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت بھری کتاب کی، یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ایسے ہی نازل ہو گئی ہیں، بلکہ یہ وزڈم سے، حکمت سے بھرپور آیات کی کتاب کی آیات ہیں۔ آکانا لنا سے عجباً، کیا لوگوں کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے، ان اوحینا الی راجل منہم، کہ ہم نے وحی کی ایک آدمی پر ان میں سے، ان انذر الناس، کہ تو ڈرا لوگوں کو، وبشر الذین، اس میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق، یہ کہ ان کے لیے آگے بہت بڑا مرتبہ ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، کہ ان کے لیے بہت بڑا مرتبہ ہوگا ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادوگر ہے۔ یعنی نادان لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ بے وقوف لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان پر ایک عجیب بات نازل ہو گئی ہے کہ ایک آدمی انہیں قرآن سنا رہا ہے جو انہی میں سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نادان لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، جو پیغمبر نے قرآن کے نام سے جو کلام ان کو سنا رہا ہے وہ محض زبان کی جادوگری ہے، بلکہ وہ تو تمہیں خبردار کر رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، کس پر؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، کہ ان کے لیے کیا ہوگا، بڑا مرتبہ ہوگا ان کے رب کے ہاں۔ اور جو کافر ہوں گے، جو انکار کرنے والے ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، یعنی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادوگر ہونے کی پھبدی تو کس دی، مگر یہ نہ سوچا کہ وہ چسپاں بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ صرف یہ بات کہ کوئی شخص اعلیٰ درجے کی خطابت سے کام لے کر دلوں اور دماغوں کو مسخر کر رہا ہے، اس پر یہ الزام عائد کر دینے کے لیے تو کافی نہیں ہو سکتی کہ وہ جادوگری کر رہا ہے، بلکہ دیکھنا تو یہ ہے اس خطابت میں وہ بات کیا کہتا ہے، کیا اسے کوئی غرض لگی ہوئی ہے یا وہ کوئی اپنا مفاد چاہتا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے عقلوں کو جگا رہا ہے اور تمہیں آنے والی زندگی کے بارے میں خبردار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ تبصرہ چھوڑ کر آگے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ کیا ذات ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، لوگو بے شک تمہارا رب تو وہ ذات ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اب 6 دن کیا ہیں؟ اب اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ اس نے یعنی زمین کو بڑے اہتمام سے پیدا کیا، یعنی اس پر بڑا طویل عرصہ لگایا۔ وہ 6 ادوار اللہ کے، یعنی ہمارا جب 1000 سال گزرتا ہے تو اللہ کا ایک دن گزرتا ہے، اور کوئی دن اللہ کا 50,000 سال کے بھی برابر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا 6 ادوار میں پیدا فرمائی۔ ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش کے اس نے انتظامات سنبھال لیے، پھر وہ عرش پر تشریف فرما ہو گیا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بادشاہ جو تم دیکھتے ہو دنیا میں عرش کے اوپر بیٹھ کر اپنے جو رعایا ہے اس کا وہ یعنی ان کی سنتا ہے، اور پھر اس کا ان کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ حل فرماتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ بھی عرش پر تشریف فرما ہو گیا، یعنی اس نے عرش کا جو انتظام تھا اس کو سنبھال لیا۔ یدبر الامر، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی اس نے کائنات کو بنا کر ایسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی ہر کام اللہ سے ہو کے جاتا ہے، اللہ ہی اوکے کرتا ہے ہر کام کو۔ ما من شفیع، نہیں ہوگا کوئی سفارشی، الا من بعد اذنہ، ہاں مگر اس کی سفارش کے بعد۔ یعنی تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم نے کچھ سفارشی ڈھونڈ لیے ہیں کہ یہ تمہاری سفارش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جن کی سفارش قبول کرے گا وہ اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق ہی قبول کرے گا، یہ نہیں ہے کوئی بھی اٹھ کے کسی کی بھی سفارش کر دے، نہیں، وہ ہر کام
اللہ کی طرف سے اوکے ہوتا ہے، اور پھر سفارش بھی وہ اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق جس کو اجازت دے گا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم جو تمہارا رب ہے، فعبدوہ، بس اسی کی بندگی کرو۔ اگر تمہیں اللہ کا تعارف ہو گیا ہے کہ اللہ کیا ہے، ہر کام وہی اوکے کرتا ہے، وہی دیکھ رہا ہے، وہی نگرانی کر رہا ہے، تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے مانگو، اس کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ کام اسی نے ہی اوکے کرنا ہے۔ افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ یعنی تمہیں اس سے سبق حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کو چھوڑ کر کیوں ادھر ادھر منہ مارتے ہو؟ ہر کام جب اللہ کر رہا ہے، اس نے اپنی دنیا بنا کے اسے چھوڑ نہیں دیا، تو لوگو تم اس کی بندگی کرو، پھر تم سبق حاصل کیوں نہیں کرتے، نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ الہی مرجعکم جمیعاً، تم سب کو اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، یعنی دنیا میں جہاں بھی رہو گے لیکن آخر کار جانا کدھر ہے؟ اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ الہی مرجعکم، تمہیں اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حق کا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یعنی یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے تم منہ نہیں پھیر سکتے۔ آخر کار جتنی سال یہاں دنیا میں گزار کے جاؤ گے، جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک اسی نے ہی ابتدا کی، تخلیق کی، ثم یعیدہ، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ یعنی تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ نہیں اٹھا سکتا، اللہ کیسے اٹھائے گا جب ہم گل سڑ چکے ہوں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس نے ابتدا کی تھی، تخلیق کی، پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ وہ کیوں پیدا کرے گا؟ لیجزی الذین آمنوا، اس لیے تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ یعنی اللہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، اسے پتہ ہے میرا کون بندہ کیا کر رہا ہے، کون ہے جو مجھے دل سے پکار رہا ہے، کون ہے جو دکھاوا کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کفار قریش، تم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں ایسے ہی یہ جو تم نے بت گھاڑ رکھے ہیں یہ تمہیں چھڑانے آ جائیں گے؟ یہ جو شرک کے پلندے تم نے گھاڑ رکھے ہیں یہ تمہیں چھڑائیں گے؟ بلکہ اللہ بدلہ دے گا وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے، اور خالی ایمان بھی نہیں، اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتے ہوں گے۔ اللہ انصاف کے ساتھ ہر ایک کو بدلہ دے گا۔ والذین کافروا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے، شراب من حمیم، پینے کے لیے ابلتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کے رسول کو جھٹلا دیا تھا، اس کا انکار کر دیا تھا۔ اب یہ ان کا بدلہ ہوگا، اللہ قاعدے اور قانون کے مطابق ہی ہر ایک کو بدلہ دے گا۔ هو الذی، وہ تو وہ ذات ہے، جعل الشمس ضیاء، جس نے تمہارے لیے بنایا سورج کو چمکتا ہوا، یعنی تپش والی روشنی ہوتی ہے جو سورج کی ہوتی ہے، والقمر نورا، اور چاند کو روشن کر دیا، اس کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ وقدرہ منازل، پھر اس نے ان کی منزلوں کے اندازے رکھ دیے، کس لیے؟ لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی کا حساب لگا سکو۔ یعنی ہمیں چاند اور تاروں سے ہمیں اس سورج سے پتہ چلتا ہے، یعنی دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، 1 تاریخ ہے، 2 تاریخ ہے، اس طرح، یعنی یہ مہینہ ختم، اگلا شروع، تو اس سے کیا ہوتا ہے تم سالوں کا حساب لگا سکو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں بنایا اللہ نے ان کو مگر حق کے ساتھ بنایا، یعنی یہ ایسے خواہ مخواہ نہیں پیدا کیے گئے، یہ اللہ کے بنانے کا ایک مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حقیقتیں بنائی ہیں یہ حق کے ساتھ ہی بنائی ہیں۔ یفصل الآیات، وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی آیات، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو، جو جاننا چاہے۔ یعنی سورج چاند کی تخلیق کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی بڑی تخلیق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس پر غور و فکر کرو، یہ تخلیق میں نے کس لیے بنائی ہے۔ ان فی اختلاف اللیل، بے شک رات میں اختلاف، والنہاری، اور دن میں، یعنی رات اور دن کے آنے جانے میں، اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات، اور وہ جو اللہ نے پیدا کیا آسمانوں میں، والارض، اور زمینوں میں، لآیات لقوم یتقون، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو متقی یا پرہیزگار ہو۔ یعنی کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں وہ ہر طرف نظر آ رہے ہیں، جن کے بڑے بڑے نشانات میں سے سورج، چاند، دن اور رات کی گردش کی صورت میں ہر شخص کے سامنے موجود ہے۔ بہت بڑا تغیر دن اور رات کا آنا جانا ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں
نشانیاں ہیں جو پرہیزگار بننا چاہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں خوش اور مگن اور راضی ہو گئے ہیں، واطمأنوا بہا، اور اسی پر ہی مطمئن ہو گئے ہیں، والذین ھم عن آیاتنا غافلون، اور وہ جو ہماری ان بڑی بڑی نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اصل میں بات کیا ہے، وہ جو بچہ پیپر نہیں دینا چاہتا وہ توجہ ہی نہیں دیتا پڑھائی کے اوپر، اسی طرح یہ چونکہ آخرت کے منکر ہیں، اللہ سے ملنے کی امید ہی نہیں ہے انہیں، اس لیے یہ دنیا کی زندگی میں ہی ایسے مگن ہیں اور دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھ لیا ہے اور اس پر اطمینان سے بیٹھ گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہماری آیات سے غفلت برتے ہوئے ہیں۔ اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہوگا، بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کیے کی وجہ سے، جو یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ان الذین آمنوا، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب انہیں ہدایت دے گا ان کے ایمان میں، یعنی اللہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ کرے گا، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، فی جنت النعیم، یہ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے۔ جو مخاطبین ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نہروں کا کہا ہے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس پانی کی بہت قلت ہوتی تھی، تو یہ ایک تو بارشوں کا پانی جمع کرتے تھے، اس طرح یعنی اللہ نے فرمایا ہے وہاں تو تمہیں یہ اتنی بڑی سہولیات ہوں گی کہ پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، تمہیں وہاں محنت سے جو پانی جمع کرتے ہو تو تمہیں اس طرح یہ جمع بھی نہیں کرنا پڑے گا، وہاں تمہارے لیے اتنی بڑی سہولیات، بادشاہوں جیسی زندگی ہوگی، نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی دعوت ہوگی، ان کا پکارنا ہوگا اس جنت میں، پاک ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا تعارفی کلمہ ہوگا ایک دوسرے سے اس جنت میں سلام سلام، یعنی ان کا تعارف کیا ہوگا، ایک دوسرے کو السلام علیکم پیش کر رہے ہوں گے، وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکارنا کیا ہوگا، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ وہ کہیں گے تمام شکر، تمام تعریفیں، تمام ثنا اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ کس وقت کہا جاتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دوسرا بندہ بھی مستفید ہو رہا ہو تو آٹومیٹک ہی اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ۔ جب یہ جنت میں اتنی بڑی نعمتوں میں ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں ایسے جنتی اس وقت کیا کہیں گے؟ تمام شکر اس رب کا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔